नाजरीन गिरामी, रोजे आशूरा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपकी अहले बैत को दूसरे बाज मादगान के साथ असीर किया गया। असीरान करबला के उस काफिले को कूफा में दरबार इब्ने यजीद और कूफा और शाम के बाजारों से लेकर यजीद के दरबार तक ले जाया गया। जब शाम के सरकर्दगान, जिन्हें यजीद ने जंग में अपनी कामयाबी पर जश्न मनाने के लिए दावत दी थी, यजीद के महल में पहुंचे तो उसने असीराने करबला को शुहदाए करबला के कटे हुए सरों के साथ अपनी महफिल में लाने का हुक्म दिया। जब यजीद के दरबार में ज़ैनब कुबरा की नजर अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर पर पड़ी तो एक निहायती अफसुर्दा आवाज में फरियाद बुलंद की, ऐ हुसैन, ए महबूब रसूल खुदा, ए फर्जंदे मक्का व मिना, ए फर्जंदे फातिमत ज़हरा सैयदतन निसाइल आलमीन, और ए फर्जंदे बिन्ते मुस्तफ़ा। खुदा की कसम, हजरत ज़ैनब के इस फरियाद के साथ यजीद के दरबार में भी मौजूद तमाम लोगों ने रोना शुरू कर दिया और उस मौके पर यजीद भी खामोश बैठा था। यजीद ने छड़ी लाने का हुक्म दिया और उस छड़ी के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुबारक होठों से खेलना शुरू किया। अबू बरजा असलमी, जो कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से थे, वो भी यजीद के दरबार में हाजिर थे। उन्होंने यजीद से मुखातिब होकर कहा, ऐ यजीद, आया इस छड़ी के साथ फातिमा के नूरे नजर हुसैन अलैहिस्सलाम के होठों से खेलते हो? मैंने अपनी आंखों से पैगंबर अकरम को देखा जो हुसैन और उसके भाई हसन के होठों का बोसा लेते हुए फरमा रहे थे, आप दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं। खुदा तुम्हें शहीद करने वालों को हलाक करे और उस पर लानत भेजे और उसका ठिकाना जहन्नुम करार दे, जो बहुत बुरी जगह है। इस मौके पर यजीद को बहुत गुस्सा आया और उसने उस शख्स को अपनी महफिल से निकाल बाहर करने का हुक्म दिया। फिर उसने एक शेर गुनगुनाया। उसका वो शेर पढ़ना था कि हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खड़े होकर खुतबा दिया। हजरत ज़ैनब ने अपने खुतबे को खुदा की हम्दो सना, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम और बदकारों के बारे में कुरान की एक आयत से शुरू किया। उसके बाद जालिमों को मोहलत देने की इलाही सुन्नत से मरतूब कुरानी आयत से इस्तेनाब करते हुए इमाम हुसैन के अहले बैत पर रवा रखने वाले जुल्म सितम और उन्हें शहरों और बाजारों में फिराए जाने पर यजीद के सरजनिश की और उस बुरे फेल की इल्लत को यजीद का वो कीना करार दिया जो जंगे बदर से यजीद के दिल में पैदा हुआ था। आगे चलकर आपने यजीद के बुरे अंजाम की तरफ इशारा करते हुए वाक़या करबला में जुल्म सितम रवा रखने वालों से नफरत का इजहार किया और आखिरत में वही और नबूवत को अहले बैत के साथ मुख्तस करते हुए अहले बैत के तस्करे को लोगों के दिलों में निकालने की यजीद की कोशिश को बेसमर करार दे दिया। फरमाया, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत रहम वाला निहायत मेहरबान है। सब तारीफें उस खुदा के लिए जो कायनात का परवरदिगार है और खुदा की रहमतें नाजिल हों पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी पाकीज़ा इतरत व अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर। अम्मा बाद, बिल आखिर उन लोगों का अंजाम बुरा है जिन्होंने अपने दामन हयात को बुराइयों की स्याही से दागदार करके अपने खुदा की आयत की तकजीब की और आयत परवरदिगार का मजाक उड़ाया। ऐ यजीद, क्या तू समझता है कि तूने हम पर जमीन के गोशे और आसमान के किनारे मुख्तलिफ तरह से तंग कर दिए हैं और आले रसूल को रस्सियों और जंजीरों में जकड़कर दर बदर फिराने से तू खुदा की बारगाह में सरफराज हुआ और हम रुसवा हुए हैं? क्या तेरे ख्याल में हम मजलूम होकर जलील हो गए हैं और तू जालिम बनकर सर बुलंद हुआ? क्या तू समझता है हम पर जुल्म करके खुदा की बारगाह में तुझे शानो मकाम हासिल हो गया है? आज तू अपनी जाहिरी फतह की खुशी में सरमस्त है, मुसर्रत व शादमानी से सरशार होकर अपने गालिब होने पर इतरा रहा है और दामादारी खिलाफत के हमारे मुस्लिमा हुकूक को गजब करके खुशी और सुरूर का जश्न मनाने में मशगूल है। अपनी गलत सोच पर मगरूब ना हो और होश की सांस ले। क्या तूने खुदा का ये फरमान भुला दिया है कि हक का इनकार करने वाले ये ख्याल ना करें कि हम में
انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے طلقہ کے بیٹے، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری میں تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا کر رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا لوٹا رہا ہے؟ تو نے مقدرات عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشکیا نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس شخص سے بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہو، اور اس شخص سے انسان کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو، اور وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت علیہم السلام پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحات کرتا ہوا کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتے، اور تجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے، اے یزید تیرے ہاتھ چھل نہ ہوئے؟ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جوان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مباحات کے قصیدے نہ پڑھے، کیونکہ تو نے اپنا ظلم و استبداد کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے، اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھنونے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تم نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان جوانوں کو تے تیغ کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے درخشاں ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بدنہاد اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی نہ کر، ان قریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا، اور اس وقت اپنے گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ چھل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی، اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے، اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہہ تیغ کر دیا۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے۔ تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، اور تجھ سے تیرے اس گھنونے جرم کی باس برس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں دربدر پھرایا، نیز رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر اور ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا،
اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے اور جبرائیل امین آل رسول کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ ان قریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کی اور تیری آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ ناتوانی کا شکار ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے یزید، کہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بدنہاد برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑا ہے، اور میں تجھ جیسے ظالموں اور ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرأت سخن پر ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی اور بد سلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہمنوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہہ تیغ کر ڈالا، اور ابھی تک اس سستانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن اور ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن اپنے بدکرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس میں نہیں ہوگا تیرے بس میں اس کا برداشت کرنا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اسی کی عنایت اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محب کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کے بدنما داغ اپنے چہرے سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ یہ تیرے پاس اس دن کی حسرت و پیشانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالموں سے تنگ کر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ہم خدا قدوس کی بارگاہ میں صفات گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرامند فرمایا، اور امام حسین علیہ السلام کو سعادت و رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ عزتی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ اور تکمیل فرمائے، اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم و رحمت کرنے والا اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے۔
اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ اللہ 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 تمام اہل بیت اطہار کی قبروں کو منور کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔